बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील सुबज़ई। प्रोग्राम डेडलाइन पेशावर में पेशावर स्टूडियो से लाइव हम इसलिए करते हैं कि हमारे सूबे में और बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के अंदर बिलूम हर घंटे बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो रही होती है। कोई वाक़या हो जाता है, कोई बयान आ जाता है, कोई इंकशाफ आ जाता है। आजकल तो बहुत पुरअसरार किस्म के कैरेक्टर्स आते हैं और उनमें से ज़्यादातर जो है ना वो लंदन बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस तरह कभी कभी तासुर बनता है कि शायद कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या पाकिस्तान के बाज़ इदारे उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई है। उनके अपने कैरेक्टर्स हैं, उनके अपने हीरोज़ हैं, उनके अपने विलन्स हैं और डेली बेसिस पर हमारे मीडिया पर ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो रही है और उस पर हफ्तों तक बहस हो रही होती है। जिसकी बड़ी मिसाल गढ़ी है कि गढ़ी से पता नहीं अब हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान और हमारे बाकी जो मुतालिका लोग हैं वो क्या निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ रह भी गया है कि नहीं। तैनाती है, तैनाती एक रूटीन की प्रोसेस है, मगर उसमें से ए से लेकर जेड तक हर कोई बंदा अपने अपने हिसाब से अजान दे रहा है, इंकशाफ कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है। मगर इस प्रोग्राम में हम खैबर पख्तूनख्वा को फोकस करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ ये कि सियासी तौर पर, तारीख़ी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर बहुत ज़्यादा रिच हैं, बल्कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन सूबा भी रहा है और फ्रंट पेज की ख़बरें इसके हवाले ही से दुनिया में ख़बरें बनती है या हेडलाइन बनती है। अभी जो सूरत हाल बनी है इस वक्त भी जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो एक कुरम एजेंसी है कबायली ज़िला, वहाँ पर इस वक्त भी फायरिंग की और एक दूसरे पर अटैक्स की क्रॉस द बॉर्डर इतलात आ रही है। 2 लोग शहीद हो गए हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं और इसके अलावा आपने देखा भी कि चमन बॉर्डर वो भी तकरीबन 1 हफ्ते तक बंद था। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है जो कि 26 को उन्होंने ऐलान किया है कि वो रावलपिंडी पहुँचेंगे, उसका इन्हिसार भी आसार बता रहे हैं या पंजाब में उनको जो फीडबैक मिला है, जो रिस्पांस मिला है, उसके नतीजे में कहा जा सकता है कि उसका इन्हिसार भी खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों पर, लीडरशिप पर और सूबाई हुकूमत के वसाइल या रोल पर होगा। तीसरी बात जो करनी है वो ये है कि इस सूबे में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के न सिर्फ ये कि 10 साल पूरे होने को है हुकूमत करते हुए, बल्कि आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा भी कि तकरीबन 4 हलकों से इमरान खान साहब जीत गए हैं। मगर ये सूबा मजहबी क़ुव्वतों, पार्टियों और कौम परस्तों का भी एक गढ़ रहा है। आपने देखा भी कि महमूद खान चकज़ई साहब ने अपनी पार्टी की तकरीबन टॉप लीडरशिप जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती थी उनको फारिग कर दिया है। 23 तारीख़ को मुख्तार यूसुफ़ज़ई ने एक मीटिंग बुलाई है उस पर कि पाकिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्तक़बिल के मुमकिना या मुतवक्किअ मंज़रनामे में कौम परस्तों का किरदार क्या होगा और हस्ब मामूल वही वाली बात कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। 3 टॉपिक्स हैं, 3 इत्तेफाक़न मेरे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, उनका तारुफ़ कराता चलूँ। जिस तरह मैं हमेशा जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया मैं इसमें एक यंगस्टर को ज़रूर बिठाता हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के वोकल पर्सन और तहरीक इंसाफ के उन चंद नौजवान लीडरों में एक फुरकान काका खेल मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो तहरीक बनी है या जो एक मोमेंटम बनी है नौजवानों के हवाले से इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से या 2018 के इलेक्शन से पहले, उसमें बुनियादी किरदार अदा किया था। बहुत शुक्रिया फुरकान, आप आए हैं। दूसरा बंदा भी यंगस्टर ही है, MPA है वज़ीरिस्तान से। चूँकि वज़ीरिस्तान के हवाले से या कुरम के हवाले से या अमन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो उसमें लाजमी है कि उसमें मलाकंड डिवीज़न का या जनूबी अज़ला का या हमारे इन कबाइली इलाक़ों का कोई नुमाइंदा मौजूद हो। मीर कलाम खान वज़ीर आप जानते हैं सब, उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैंने आपको जवान कह दिया, अभी तक आप जवान हैं। तीसरा बंदा जवान तो नहीं है मगर उन्होंने बहुत से जवानों को लीडर बनाया है, बहुत से सीनियर पॉलिटिशियन को करीब से देखा है। पश्तून नेशनलिज्म की बात हो, कबाइली इलाक़ाजात की बात हो, पाक अमेरिकन रिलेशनशिप की बात हो, पाक अफ़गान रिलेशनशिप की बात हो, वो न सिर्फ ये कि बहुत से अदवार को देख चुके हैं बल्कि कौम परस्त तहरीक पर मेरे ख़्याल में जो उनकी नज़र रही है या कौम परस्त लीडरों के साथ उनकी जो वाबस्तगी रही है, शायद खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा कोई होगा। बहुत अहम लीडर और कौमी वतन पार्टी के वाइस चेयरमैन है तारिक अहमद खान साहब। डेरा मनाना तारिक साहब तशरीफ रावड़ा। मार्च गर्दी
گڑی گردی تعینات گردی. اب مارچ گردی ہی پر بات کی جائے کہ آج بھی تحریک انصاف کی کوئی اہم میٹنگ ہوئی ہے, اس کے ڈیٹیلز بتا دیں, اور آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو ان لوگ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے فیڈ بیک نہیں ملی جو بعض تجزیہ کر رہے ہیں, اور اب ان کا پورا انحصار خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی پارٹی, آپ لوگوں کے جوانوں اور آپ لوگوں کی حکومتی وسائل پر ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ بات کہ پنجاب میں رسپانس نہیں ملا, تو پنجاب میں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے مارچ کیا ہے, تو ان کی کمپیریزن کر لیں جن کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کا کور کمپیٹنسی جو ہے وہ پنجاب پروونس ہے, اس میں ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے اور اسٹرینتھ شو کیا ہے. رہی بات آپ نے کہا مارچ گردی, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنی بات منوانے, اپنی جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ مارچ جمہوری طریقے ہیں, جلسہ کریں گے, تو اسی پہ پاکستان تحریک انصاف بھی جا رہی ہے. رہی بات خیبر پختونخوا سے تیاری, تو وکیل صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا نے پچھلے 10 سال کے اندر جب بھی ہم پہ خان صاحب کی طرف سے ذمہ داری آئی ہے, تحریک انصاف کی طرف سے ذمہ داری آئی ہے, تو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ اس پہ پورا اتری ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 2 ہفتوں کے دوران مختلف صوبائی قیادت, مرکزی قائدین نے خیبر پختونخوا میں بہت بڑے جلسے, ہری پور میں, باجوڑ میں, پشاور میں, مختلف جگہوں پر, تو تقریباً پورے صوبے میں کیے, جنوبی اضلاع میں بھی کیے ہیں. تو مارچ کی تیاری تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے جاری ہے, اور انشاءاللہ 26 تاریخ کو پنڈی پہنچیں گے جس طرح خان صاحب نے کال دیا. جو قافلہ ہے خیبر پختونخوا سے جو جائے گا, تو آپ لوگوں کا ڈیسیجن کیا ہے, وہ 25 کو روانہ ہوگا یا 26 کو؟ سر یہ اس میں علاقے سے وہ کرتا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دور ہے, وہ ایک دن پہلے نکلیں گے شاید. ہر چیپٹر اپنے فاصلے کے مطابق وہ کرے گا, لیکن ہم ایک ٹائم پہ سارے خیبر پختونخوا سے پہنچیں گے اور صوبائی قیادت اس کو لیڈ کرے گی. تو وہ اب ہزارہ سے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید اسی دن نہ نکلے, وہ ایک دن پہلے نکلے, پشاور سے قریب ہے اسی دن نکلیں گے, لیکن 1 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. کل بھی ایک ایونٹ ہوا ہے, ڈیلی بیسس پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاص کر پشتونخوا کے جو قوم پرست حلقے ہیں, جو امن پسند حلقے ہیں, ظاہر ہے ہم کسی کو امن دشمن تو نہیں کہہ سکتے, مگر جن کا ایک سلوگن رہا ہے, تو اس وقت کیا ایسا خوف ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہمیں جلوس, ریلیاں, اس قسم کی سرگرمیاں ایکسپارٹا بھی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. 2-3 دن بعد سوات میں پھر سے ایک جرگہ بلایا گیا ہے. آپ کو کون سا ایسا خوف لاحق ہے, ہمارے خاص کر جو جن طبقوں کی میں نے بات کی ہے, کہ وہ بار بار ریاست پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور پبلک پریشر جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا وکیل صاحب کے ہمیں بلایا. بنیادی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں یا ملاکنڈ ڈویژن میں ہم دیکھتے ہیں یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پہ حالات پیر سے اسی طرف جا رہے ہیں جو مطلب یہاں پہ آپریشنز ہوئے اس سے پہلے جو وزیرستان میں یا ملاکنڈ ڈویژن میں یا خیبر میں یا کورم میں, تو پوزیشن بالکل اسی طرف جا رہی ہے. لوگوں کو اس لیے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اور لوگ اس لیے سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے دوست بھی بیٹھا ہے کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے اس کے ترجمان کا وہ کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کہتا ہے ان کے درمیان مصالحت کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے درمیان کرتا ہوں اور میرا اس سے پوچھو سراج الدین اکانی سے فلانا سے میں وہاں پہ لڑا ہوں یہاں پہ. تو حکومت کی یہ رول رہی ہے, تو اس حوالے سے عوام کے پاس کوئی بھی راستہ باقی نہیں ہے. لوگ اس حوالے سے ایک تو اویئرنیس بھی آیا ہے, جو پہلے ایک بار دہشت گردی کی ماضی کے واقعات سے ابھی, تو اس کے بعد عوام کے ساتھ یہ زندہ آباد مرد آباد جلسہ جلوس اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن اس کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ ایک طرف حکومت, دوسری طرف وہ لوگ بھی
असला ले से और ये वाक़यात ये चीज़ें कर, इस पर पहले लोग ये सोचते थे कि हमें मसला बन जाएगा या पे हमारे यहाँ हम जब आवाज़ उठाएंगे। और इस इलाके में या पख्तूनख्वा में अमूमन ये हुआ भी है कि जिस बंदे ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है या यहाँ पे मतलब निशाना बनाए गए उस लोगों को, तो इसके बावजूद भी लोग निकलते। और लोगों का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने इलाके में और पूरे पख्तूनख्वा में एक बार फिर किराए की जंगों को या दूसरे रियासती पॉलिसियों की जंगों को या मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रैक्टिस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस हवाले से ये जितने भी जलसे जुलूस होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि सारे पार्टियां भी आते हैं, सारी लीडरशिप भी आती है। एक हुकूमती पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा सारे तहरीक इंसाफ ने भी इस वक्त में जो है ना इवेंट्स किए हैं, हुकूमती सतह पे या जिम्मेदार बंदे इस तरह के नहीं है इसमें शामिल हो या दूसरी पार्टियों के वो आते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि एक बार फिर यहाँ पे दहशतगर्दी ना हो। हाँ। आपने तमाम मराहल हमने देखी भी है, 2008, 9, 10 से 13 तक जो सूरत हाल हम पर गुजरी है, बल्कि 2004 के बाद, मगर 2007 TTP जब बनी है, आपको इस तरह नहीं लग रहा है कि अगर आज मौजूदा पार्लियामेंट में आफ्ताब खान शेरपा और असफंदियार वली खान और जो लेफ्ट के हमारे लीडर है महमूद खान अचकज़ई साहब, इवन मौलाना अब्दुल रहमान साहब उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इवन सिराजुल हक साहब उनका हिस्सा नहीं है, ये तमाम लोग अंडर अटैक रहे हैं। आफ्ताब खान शेरपा पर 2-3 बार हमले हो गए, असफंदियार खान पर हो गए, हाँ 5 हमले हो गए हैं। तो आपको इस तरह नहीं लग रहा कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टियां है वो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश इन चैलेंजेस से, जिसकी तरफ मीर कलाम खान ने इशारा किया, इससे लाताल्लुक़ दिखाई दे रही है। मैं बल्कि जो हुक्मरान जुमात की 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि सूबाई हुकूमत उनकी है, मगर वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको नहीं लग रहा कि हम तैनात गर्दी और गड़ी गर्दी और इन तमाम चीज़ों में फंसे हुए हैं, और इस जानिब जो कि फ्रंट लाइन सूबा है, जिसने इस वाले जिस शहर में हम बैठे उसने तकरीबन 100+ सुसाइड अटैक्स जो है ना वो सहे हैं। देखिए वकील साहब, मसला ये है कि आपका ताल्लुक़ भी चूँकि मीडिया से है, बहुत माज़रत के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों के साथ है कि हम अपनी तरफ से या पुख्तून लीडरशिप जो है वो अपनी तरफ से तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती ना। देखिए हर जगह इस तरह होता है कि अगर एक तरफ कोई आप फौजी हल निकालते हैं तो दूसरी तरफ उसके साथ आप डिप्लोमेसी भी करते हैं। तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि उनको जो है उनको उनके गुड ऑफिस को इस्तेमाल करना चाहिए, मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास कर बिलखुसूस पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग बरकदार हैं, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप देखें इनकी सारी जो है सारी कंसंट्रेशन उस बात पे है। अभी आप मुझे बताएं, यहाँ साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे बताएं कि कितने पख्तूनख्वा पुलिस के कितने लोग जो हैं वो वहाँ पे इमरान खान के उस पे उसके क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं आपके पास। अच्छा, कहा जा रहा है कि 50 ये जो पख्तूनख्वा का गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर जो है ये रिक्शे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी हमारे वसाइल जो हैं, इस सूबे के वसाइल जो हैं, वो आप अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमें देखें जितने लोन लिए गए पिछले 9 साल में, आप मुझे बताएं कि कितनी यूटिलाइजेशन हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है। पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है, आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि जिनका पक्का इरादा ये है कि पख्तूनख्वा में लोगों को इसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। इन्हें फेडरल गवर्नमेंट और 3 सूबाई हुकूमतें हैं, उनका कोई इस तरह इरादा नहीं है। अब पख्तूनख्वा के लोगों ने गुनाह किया है कि जिन्होंने बकौल इनको मैंडेट दिया है। आप ये किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं पख्तूनों को? इसकी वजह है। और आप तो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट जो है ना वही वाली बात फिर की डेली अट्रैक्शन होता है। ये जो मीडिया में खबरें आ रही है, और अभी तक जिस तरह तारिक लाला ने कहा भी कि किस बात की सज़ा दी जा रही है, तो एक तो ये है कि या वज़ीर आला साहब या इमरान खान साहब को वो क्लिप्स या वो रिपोर्ट्स पहुंचती नहीं है,
یا ابھی تک مثال کے طور پر میں بریک کی طرف جاتا ہوں پھر آپ تفصیل سے جواب دے دیں کہ ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا پر 450 ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے، 650 ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے، بعض لوگ 900 ارب کا کہہ رہے ہیں. اس کا جواب دینا ہے اور ان کا بھی جواب دینا ہے بریک کے بعد. لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر پروگرام میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو ہماری مین سٹریم پالیٹکس ہے یا جو پارٹیاں ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ تحریک انصاف، وہ خیبر پختونخوا کا جو مورچہ ہے جو امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے، اس کے سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات سے متعلقہ جو ایشوز ہے ان کو پاکستان کے مفاد کے تناظر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی سیاست کو جو اگر کسی نے بچا کے رکھا ہے تو اس میں خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور اور جو قبائلی علاقہ جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا اور ہماری فورسز کا خون شامل ہے. آپ ان کی بات پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کہ وکیل صاحب سب سے پہلے تو بات ہوئی، ایک تو خان صاحب کا پورا کیریئر اس بات کا گواہ ہے، چاہے امن مارچ وزیرستان ہو، چاہے پشاور میں بیٹھنا ہو، دھرنا ہو، ایک تاریخ ہے. خان صاحب نے ہمیشہ ہی امن کی بات کی ہے اور امن کے ادائی رہے ہیں. امن ہوگا تو ہم سب پالیٹکس بھی کر سکیں گے، گرو بھی کریں گے. دوسری بات یہ ہے فنڈز کی، اسٹریٹ اوے مسئلہ ہے، آپ کو وفاق پیسے نہیں دے رہا. اس پہ صوبائی وزیر فائنانس نے بھی بات کی ہے، کئی بار بات کی ہے. اب اس کو اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ الگ سی وہ ہے. دوستوں کے اعتراض جتنے بھی ہے، میرے کلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کوسچن کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں 8 سال اقتدار، 9 سال گزارا ہے. ریسنٹلی انتخابات ہوئے ہیں، لوگ ہم سے خوش ہیں تب ہی جا کے ہم جیتے ہیں، اور سیٹل سے بھی جیتے ہیں اور قبائلی ضلع سے بھی جیتے ہیں. اور 5-6 تو بڑی پارٹیاں شامل تھی، ان کی پارٹی سمیت جماعت اسلامی کے علاوہ تمام شامل تھی. تو لوگوں نے رسپانس کیا، لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اب وہ والا زمانہ نہیں رہا کہ ہم کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے کہ آپ کو اگر لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے. ہم نے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے ضمنی انتخابات آلموسٹ کلین سویپ کیے ہیں. کے پی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگوں کے دعوے آئے ہیں، لیکن اب اس کے رزلٹ میں آپ کہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا یا سب کچھ خراب ہو گیا ہے. وہ ایک آپ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، اور کئی اشروں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن پبلک کو اب یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی جینوئنلی مسئلہ ہے تو وہ فورمز پہ آنا چاہیے. اب وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ صحیح، وفاقی حکومت مسلسل اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کبھی خان صاحب پہ گڑی ڈال رہے ہیں تو کبھی کیا ڈال رہے ہیں، جس سے کچھ نہیں بن رہا. حادثہ بھی بہت بڑا پیش آیا. اب مجھے آپ ایک چیز سمجھا دیں کہ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ اس تحریک میں شامل نہیں ہیں؟ یہ ان کی رائے نہیں ہے. پارٹی نے ان کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے. ہمارے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں، رسپانس کر رہے ہیں، یہ ان کی رائے ہے، ہم ان کی رائے کے مطابق اچھا لوگ نکل رہے ہیں. دیکھو یہ جو ابھی تو طارق لالہ یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ جنرل پیس تھا یا فلاں تھا یا یہ تھا وہ تھا. ابھی تو وہ بھی چلا گیا ہے، منظرنامے میں بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 4 میں سے وہ جیت گئے ہیں نا عمران خان صاحب. یہ الگ بات ہے کہ ان کی شخصیت ہے، جہاں پر وہ ہوتے ہیں تو پھر کوئی ٹھہرتا نہیں ہے. آپ تمام جس طرح ان کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے تو 3 مین سٹریم ہماری پولیٹیکل پائپ لائنز ہیں. مذہبی ہے جو مین سٹریم پارٹیاں ہے، تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے جو مین سٹریم پارٹیاں ہے، قوم پرست ہے. یہ 3 ہماری جو ہے نا خاص کر پارلیمانی سیاست کو ہیں. آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا بھی. آپ پی ٹی ایم اے این پی کی ایکٹیویٹیز میں، پی ٹی ایم کی ایکٹیویٹیز میں، پختونخوا میپ کی ایکٹیویٹیز میں، ایک نیشنلسٹ کی حیثیت سے، ایک ایم پی اے کی حیثیت سے ہر جگہ دیکھی بھی جاتے ہیں. آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ
اگر عمران خان صاحب اس صوبے میں خیبر پختونخوا میں مقبول ہے تو اس میں ہمارے سینئر پالیٹیشین اور جو قوم پرست پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں ان کا بھی ایک رول ہے یا ان کی ناکامی ہے؟ دیکھیے عقیل صاحب، بنیادی طور پر قوم پرست پارٹیوں کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں سرے سے اس کے ساتھ یہاں پہ ریاستی رویہ جو ہے یا اس کے مطلب اس کو بالکل ہر مقام پر، ہر محاذ پر، ہر جگہ پر ان کے لیے مسئلے بنائے گئے اور اس نے بالکل مطلب اپنے ورکر کی طاقت پر اور اپنے نظریات کی طاقت پر اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف پر جتنا انویسٹمنٹ کیا گیا اور جتنے پاور سے اور مطلب پہلے تو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی تھی، لیکن بالکل وہ ایک ایسا انداز میں ہوتا تھا کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس میں تو اتنے بالکل کھول کر آ گئے کہ اس میں کسی چیز کا پرواہ نہیں کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو یہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی یہاں پہ ہمارے پارٹیوں کے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں، ہماری سیاست کے حوالے سے جس انداز میں ہم نے نیشنلزم کو وہ آگے لانا تھا، جس انداز میں ہم نے نیشنلزم کو مطلب ڈسپلے کرنا تھا، اسی انداز میں یہ دہشت گردی یا دوسرے جو ریاستی مسئلے یہ سارے مل کے، اس کے علاوہ ہماری بھی اس میں کوتاہیاں ہے کہ اب یہ جو لوگ آئے ہیں نئے نئے یہاں پہ، اس کو اتنا جگہ یا اتنا سپیس مل سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا اگر ہم ان علاقوں میں ہر جگہ پہنچ جاتے، وہاں پہ ہمارا وہ جو بیانیہ ہے یا نیشنلزم کے تاریخ کے حوالے سے ان چیزوں پر ہم نے بھی اس انداز میں کام نہیں کیا ہے آج کے دن تک۔ یہ جو پوزیشن اور یہ کچھ افغانستان میں بھی ہوا، وہاں پر دوسرے کا کام نہیں ہوا۔ آپ کی پارٹی نے میرے خیال میں 2 سال یا 3 سال پہلے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جو ٹیررزم سے یا افغان پالیسی کے حوالے سے یا ہماری معیشت کے حوالے سے جو ایک قوم پرست بیانیہ ہے اس پر تمام لیڈرشپ کو متحد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے پونم کی شکل میں بھی ایک وہ دیکھا، ایک موومنٹ دیکھی، پھر ایک پارٹی نے اس کو سبوتاژ کیا، اس سے پہلے بھی اس قسم کی اتحاد ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ آفتاب خان شیرپاؤ ان سب میں عمر کے اور تجربے کے لحاظ سے سب سے سینئر ترین سیاستدان ہے، مگر وہ بھی کارنر میٹنگز وغیرہ کے بغیر ہمیں کوئی کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، مایوس ہے، کوئی اور ایشو ہے، کسی چیز کا، کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ مایوسی تو سیاست میں نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات نہیں ہے، جب الیکشن ہوئے تھے پی ڈی ایم بھی نہیں بنا تھا تو آفتاب خان شیرپاؤ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، محمود خان چکزئی صاحب اور اسفندیار ولی خان سب کو کہا کہ دیکھیں ہمارے صوبے کے مسائل جو ہیں وہ ان لوگوں سے الگ ہیں، بالکل ہر کسی کا اپنا سوچ، اپنا نظریہ، اپنی سیاست، کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرتا ہے، کوئی نیشنلزم کی نام پہ، وہ ہم کریں گے، مگر یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ہیں ہم جو ہمارے صوبے کے ایشوز ہیں اس پہ ہم ایک اکٹھا سٹانڈ دیں۔ اس وقت مولانا صاحب نے اور سراج الحق صاحب نے کہا کہ ہم نیشنلزم کی سیاست نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ہم نے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب نے اسفندیار ولی خان اور محمود خان چکزئی کے نام خط لکھا، ان کو کہا کہ آپ جو ہیں آپ اپنی پارٹی سے ایک دو نمائندے میں اپنی پارٹی سے کر لیتا ہوں، یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اور ایک مشترکہ روڈ میپ وہ کر لیں گے اور قیادت جس کی بارہا ہم نے کوشش کی۔ محمود خان کے اس میں اپنے خدشات تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے آفتاب خان کو کہا کہ اگر آپ گارنٹی لیتے ہیں اس لیے کہ پونم میں ان کے ساتھ ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا، تو شیرپاؤ خان نے کہا کہ دیکھیں محمود خان سیاست میں گارنٹیز نہیں، کسی اور کی ابھی تک ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے دنوں جو ہے جو نیشنل ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے ان کے ساتھ، محمود خان چکزئی کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ ایک بلکہ ہم نے ایک طرح کمیونیکیٹ کیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کو بھی کہ آئیں اکٹھا بیٹھ کے منیمم ایجنڈا پہ بیٹھ کے جو ہے اس کے لیے ایک لائے عمل طے کرتے ہیں، اور ہماری اب بھی یہ کوشش ہے، ہماری اب بھی یہ آفر ہے۔ ہاں
یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خاص کر جب بھی افغانستان کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں، جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق فواد چودھری نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ 51% ایک سال میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے برس کے مقابلے میں. 250 حملے ہوئے ہیں، 250 میں 160 خیبر پختونخوا پر ہوئے ہیں رجیم چینج کے بعد. یہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں پولیس کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. اس پر خاص کر یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے بجائے اس کے کہ قوم پرست پارٹیاں یا قوم پرست لیڈرز بھی ان حالات کا یا چیلنجز کا یا تھریٹس کا ادراک کریں. کمال کی بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے میں فون پر کال لے رہا ہوں کمنٹس کے لیے کہ وہ لوگوں کو متحد رکھتے یا ان تمام چیزوں پر فوکس کرتے. انہوں نے پارٹی کے سب لوگوں کو ڈسمس کر دیا ہے، نوٹس دیا ہے نہیں. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب بلوچستان کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، خیبر ٹیلی ویژن یا نیٹ ورک پر زبردست شوز کرتے ہیں، اور خاص کر جو قوم پرست سیاست ہے بلوچستان کی ان پر میں ان کو اتھارٹی مانتا ہوں. وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام عقیل صاحب. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں آپ کے تجزیے سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہے اور پھر آپ جو ہے نا وہ قادر الکلامی کے انداز میں جو آپ کا سٹائل ہے اس پر تبصرہ فرما دیجیے گا. ایک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ یکساں ہے، بہت سے اسباب ہے اس پر بات نہیں کرتے، مگر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بلوچستان میں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو خیبر پختونخوا یا پنجاب میں حاصل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کس طرح لگ رہا ہے یہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ ان کی پارٹی ویسی بھی ڈسپلن کے لیے تو مشہور تھی مگر عوامی رسپانس اس طرح کا نہیں تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کے پیچھے جو ہے نا وہ ڈنڈا نکالا ہے ڈسپلن کے نام پر، اور 2 دن بعد وہاں پر ایک ایونٹ بھی ہو رہا ہے، مختار یوسفزئی جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہے وہ گئے ہوئے ہیں. تو ایک جو تھریٹس ہے اس پر بات کریں خاص کر دونوں صوبوں کو، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو. دوسرا یہ ہے کہ قوم پرستوں کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں خاص کر بلوچستان کے فریم ورک میں؟ بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. آپ کا سوال پورا ایک سمندر لیے ہوئے ہے اور کئی پہلو لیے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا چند ایسے پہلوؤں کا احاطہ کروں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ سوال کیا ہے. ایک تو جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. آپ نے کہا کہ کافی یکساں ہیں اور کافی ایک جیسے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈائنامکس میں تھوڑا سا فرق ہے. جب نیشنل عوامی پارٹی تھی یہ سب متحد تھے 70 کے بعد، پھر جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسپرس کیا اور پھر آرٹیکل 1 اور 2 کے حوالے سے جو ایک ایگریسو اسٹانس کا ان سیاسی جماعتوں کا، اس کے بعد ان سیاسی جماعتوں نے اور ان کے اکابرین نے بہت مشکل سے دوبارہ اپنے پنجے گاڑے، اپنے صوبوں میں اپنے پنجے گاڑے اور دوبارہ سے اپنی مقبولیت کے لیے چند اہم تجاویز کے ساتھ یہ آگے بڑھے. لیکن آج ایک چیز دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں کوئی ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہوں گا، میں کوئی تقسیم نہیں چاہوں گا، لیکن میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہوں گا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب پچھلے 10 سالوں سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے تحفظات موجود تھے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ میرے لیے میرے اکابرین بہت امپورٹنٹ ہے، میرے لیے بہت قابل قدر ہے، لیکن انہوں نے ان نظریات کو کہیں معذرت کے ساتھ انہوں نے دفن کر دیا. 2013 کے الیکشن جب ہوئے تو 2013 کے الیکشن میں جو کہ خان عبدالصمد خان شہید کا جو اپنا ایک نظریہ تھا، جو اپنا ایک منشور تھا، اس منشور میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھا. لیکن 2013 میں پتہ نہیں کون سی مجبوری ایسی آئی کہ ثابت کرنا پڑا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو کہ دے آر دا پارٹ آف پاکستان. انہوں نے اپنے منشور میں جو نیا کتابچہ 2013 میں شائع کیا اس پہ لکھا پاکستان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جبکہ دیگر قوم پرست جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی رہی، نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی رہی، BNP بلوچستان نیشنل پارٹی رہی، لیکن پاکستان کو اضافی طور پر ساتھ میں لگانا کیوں پڑا، یہ اس لیے بہت سارے سوالات کو جنم دیا. اس وقت سے کچھ حالات بھی تھے انسرجنسی کے، یہ ایک ریزن بھی اس کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ یہ جماعت، بدقسمتی سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ داد اچکزو جماعت تھی، یعنی یہ صرف اچکزیوں کی جماعت ہے. اور کاکرستان کی ایک موومنٹ میری شدت آئی جو کہ کاکرستان یا کاکر موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ سامنے آئی، جو یہ چاہ رہے تھے کہ کاکر جو ٹرائب ہے اس کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے قوم پرست جماعتوں کے ساتھ.
لیکن ان کو بدقسمتی سے 2018 کے الیکشن کے بعد ان کو وہ کچھ نہیں ملا, اور خاص طور پر 2013 کے الیکشن کے بعد جب ہم نے دیکھا تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جو نظریاتی ساتھی تھے, جس میں ذکر کروں گا کیونکہ میں کوئی ایک نام بھی آج یہاں مینشن نہیں کروں گا, شاید کوئی ایک آدھ نام مجھ سے رہ جائے تو مجھ سے زیادتی ہو جائے گی. ہرنائی میں سب سے پہلے ناراضگی کا آغاز ہوا زیارت کے علاقے اور ہرنائی کے علاقے میں, جہاں پہ زیارت کے ایک شخص کو ہرنائی سے ٹکٹ ملی. اس کے بعد وہاں پر ان کو ایک تلفی محسوس ہوئی, وہاں ناراضگی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد پشین میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے, اور جو سب سے بڑی وجہ پھر بعد میں سامنے آئی وہ عثمان خان کاکڑ کی شہادت آئی. کیونکہ میں خود یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ڈیفینیٹلی سب آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عثمان کاکڑ شہید کے جو رد عمل ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طریقے سے رد عمل سامنے نہیں آیا. جس طرح عثمان کاکڑ کی شہادت میں بلوچ ٹرائب کے لوگوں نے جس طریقے سے کراچی, لسبیلا, اوٹھل, کوئٹہ اور پھر مسلم باغ ان کی آخری آرامگاہ تک جس طرح ان کو خراج تحسین پیش کیا, اس طریقے سے جماعت اس حد تک نہیں جا سکی جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پھر جب سیٹیں مل گئی اور نشستیں جیت لی, اس کے بعد محمود خان اکرزئی صاحب خود, ان کے بھائی ڈاکٹر حامد صاحب, پھر اس طرح حمید خان اور دیگر لوگ, انہی کے فیملی کے لوگ دو کیبنٹ کا حصہ بنے, جبکہ نظریاتی لوگ نظر انداز ہوتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں. پھر جو سب سے بڑی بات تھی وہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ, اور کوئٹہ کے باقیوں نے محمود خان اکرزئی صاحب کی جو نشست جو کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو ملی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئٹہ کے جو باسی تھے, خاص طور پر جو آبادکار جن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے, ہم نے اس سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ آپ کسی کو کوئی اسپیسیفک درجہ نہ دیں, اسٹیٹس نہ دیں. جو کوئٹہ کا رہنے والا ہے وہ کوئٹہ کا باسی کوٹیوال ہے. تو وہاں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے وہاں کوئٹہ کے لوگوں سے بہت وعدے کیے, اور کوئٹہ صوبائی دارالحکومت سمیت آپ کے بلوچستان کے جو پشتون اضلاع ہیں وہاں پر اس طریقے سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ایک تو پارٹی کے اندر اعتراضات بہت زیادہ اٹھنے لگے, پھر جو پارٹی میں یونٹ سازی کا عمل تھا جس میں آپ کی ابتدائی یونٹ تھے, پھر اس کے بعد آپ کے علاقائی یونٹ تھے, الیکشن بھی نہیں ہوا. ابھی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ بحران حل ہوتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں, شارٹلی بتائیں. دیکھیں میں عقیل یوسفزئی صاحب ویسے کوئی پریڈکشن تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ایک طویل خاموشی کے بعد یہ لاوا پھٹ چکا ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم. یہ بہت جلدی میرے خیال میں یہ جھاگ جو ہے وہ بیٹھے گی نہیں. اوکے, یہ آپ اس پر ضرور وہ کریں. آج یا اسی مہینے جو ہے نا 2 سال, پھر طارق لال ابھی شارٹلی اس پر کمنٹ کر رہے ہیں. یہ ڈومیسائل کا جو ایشو ہے, ان کی پارٹی کے لیڈر جو ہے نا پشتونوں سمیت, وہ پاکستان کی فوج ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پتہ نہیں کون سے جو ہے نا اسکینڈلز آتے رہے. علی وزیر جو ہے نا وہ 2 سال اس کو جیل میں ہو گئے. تو یہ بھی پشتون جو ینگسٹرز ہیں ان میں بھی ایک ریزسٹنس ہے کہ شاید کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو سینئر لیڈرشپ ہے, وہ کردار ادا نہیں کر رہی, تو وہ مزاحمت پر اتر رہے ہیں. ڈومیسائل دیکھیں عقیل صاحب, پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا بھی بنیادی طور پر مطلب سندھ اور پنجاب سے ہوتا ہے, اور اسپیشلی پنجاب سے, وہ آپ کے لیڈرز بھائی بیٹا ہے, اس کے لیڈر یہ ہر روز کیا اس نے نہیں کیا, اور اس کے دوسرے لیڈرز نے کیا نہیں کیا, اور وہ 1 دن 2 دن جیل تو گئے, لیکن پھر بھی علی وزیر جو یہ پشتونخوا وطن میں یہ بدامنی یہ چیزیں, اس کے فیملی کا جتنا نقصان ہوا ہے, اس کی زندگی, وہ آج تک اس حکومت کا ایسا بھی کتنی ضمانتیں ہو گئی ہیں ان کی؟ اس کی 5 ضمانتیں ہو گئی ہیں, اور باقی جب بھی اس کے ضمانت کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوسری ایف آئی آر اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. آخری کمنٹ کر رہے, پھر آپ پر ختم کر دیتا ہوں کہ آپ ینگسٹر ہیں, حکمران بھی ہے. یہ جو ڈومیسائل کا ایشو, اس پر بھی بات کریں. اور یہ کون سا رویہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم علی وزیر کے کیس میں کہ ایف آئی آر ان کی سندھ حکومت نے درج کروائی ہے کہ ہم بے بس ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ, کہ ہر چیز آپ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو سارا پچھلے, میں زیادہ نہیں 40 سال کی میں بات کروں گا, پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان بھی پختونوں کا ہوا. گھر بھی ہمارے تباہ ہوئے, اور موت بھی ہماری ہوئی, ہمارے بچوں کے
100 150 جنازے نکلے، مگر ہم یہ اس بات پہ حیران ہیں کہ ہم اس ریاست پاکستان کو اور کیا دیں، کہ ہم پر اعتبار کرے، ثبوت دیں کہ جی ہم آپ اور ہم سے کیا وفاداری جو ہے نا وہ مانگ رہے. آخری بات وکیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 2013 سے 18 بلوچستان سے نیشنلسٹ پارٹی کو کتنا سٹیک ملا وفاقی حکومت میں، گورنرز ہو گئے، آپ نے پوری لسٹ. اس سے پہلے جائیں 2009 سے 13 پختونخوا سے کتنے لوگوں کو سٹیک ملا، ایک نیشنلسٹ پارٹی کی حکومت تھی، وفاقی وزارتیں ملی. اور عمران خان صاحب کی حکومت میں کتنا ملا تھا. ہاں تو آپ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نیشنلسٹ کو نہیں دے رہے، میں میر کلام صاحب کو وفاقی حکومت میں کاؤنٹ کرتا ہوں. یہ پوچھ سکتے ہیں، اب وہ بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، اقتدار میں ہے، تو یہ پوچھے جو کویسچن ہم سے کر رہے تھے وہ اپنے سے کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے وقت میں پشتون کی نمائندگی زیادہ تھی اور اس لیے تو وہ زیادہ انحصار بھی کرے. بہت شکریہ لالا، استاسو ڈیر زیادہ مہربانی. ایک بات بہت واضح ہے اور وہ پھر سے وہی والی بات ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی سینئرٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات ہے یا ایشوز ہے، خاص کر سیکیورٹی کے معاملات، اس پر تمام پارٹیوں کو، تمام اداروں کو، میڈیا کے تمام اداروں کو ایک پیج پر اس لیے ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی بقا اور